वेलकम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से, और उसके बाद बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इंतखाबात का ढोंग रचाया जा रहा है, ये ढोंग किस जानिब लेके जाएगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन को। उसके बाद बात करेंगे कादियानियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में तब्दीली की गई, इस पर बात करेंगे। और अगर प्रोग्राम के आखिर में हमारे पास वक्त बचा तो बात करेंगे ईरान का जो मुमकिना हमला है जो कि इजराइल पर होना है, उस हवाले से। सो लेट्स बिगिन द शो। थैंक यू बासित साहब। थैंक यू। हाँ मुंतहा, आज सब्जेक्ट्स बड़े अहम हैं और वक्त हमारे पास शायद मुख्तसर है, तो विदाउट फर्दर अडू मेरे ख्याल में अपने मौज़ूआत की जानिब आते हैं। तो पहला जो हमारा मौजू, जिस तरह आपने हमारे देखने वालों को बताया कि भारत अपने यूनाइटेड स्टेट्स, भारत से क्यों फिक्सेटेड हूँ, अमरीका में इंतखाबात, भारत की भी बात करेंगे। अच्छा, उसकी बात भी करेंगे। तो अमरीका में इंतखाबात होने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी कन्वेंशन हो गया, उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी का भी कन्वेंशन हो गया। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि हालात किस जानिब जाएंगे। ये साउथ एशियन लेडी क्या करने जा रही हैं? क्या साउथ एशियन है, जमैकन है, ब्लैक हैं, वाइट हैं, कुछ पता नहीं है, या पर्सन ऑफ कलर भी हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारा कोई इतना ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, तो मैंने सोचा कि हमारे एक बड़े अच्छी कॉलीग और दोस्त हैं एम्बेसडर आकिल नदीम, जो कि जकार्ता में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और उससे पहले ये अमेरिका में पाकिस्तान के कौंसल जनरल भी रहे हैं। तो ये चूंकि अभी भी मैं जानता हूँ कि बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं ये अमेरिका में इंतखाबात, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनसे इस्तेफादा करते हैं, ज़्यादा बेहतर जान लेंगे क्या प्रोसेस चल रहे हैं। तो एम्बेसडर मोहम्मद आकिल नदीम, आर यू विद अस? जी, बस मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अच्छा आगिल, चूँकि आप, मुझे मालूम है कि आप अमेरिका में इंतखाबात को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहस भी रहती है इस मामले में, तो मेरा आपसे एक बेज़रर सा सवाल पहला यही है कि आपके ख़्याल में अमेरिका में नवंबर का जो इंतखाबात आ रहे हैं, कौन जीतेगा इसमें, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? बात से पहले तो मैं ये बताऊं कि आप चूंकि खुद भी अमेरिका में रह चुके हैं और आप भी अमेरिकी सियासत के बारे में उसी मुझसे शायद बेहतर जानते हैं जितना मैं जानता हूं, लेकिन आपके सवाल की तरफ आता हूं। और मेरा ख्याल में ये एक बहुत ही क्लोज फाइट होगी, जिस तरह पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें आखिर वक्त तक पता नहीं लग सका था और काफ़ी उसमें मुश्किलात पैदा हुई, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी पैदा हुई। तो मुझे लगता है इस दफ़ा भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि आप देखें वही 4-5 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जिनके फैसले से कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। तो ये भी जैसे ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि तकरीबन कोई 1% का डिफरेंस है दोनों उम्मीदवारों में। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त कामला हैरिस जो है वो ट्रंप से जो सारे बड़े बड़े ओपिनियन पोल्स हुए उनमें 1 पॉइंट से आगे हैं। लेकिन ये सिचुएशन किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। कोई भी छोटी मोटी जो कोई तब्दीली मुल्क के हालात में आए या उम्मीदवार से कोई गलती हो तो वो ये सूरत हाल बदल सकती है। और फिर दूसरा उसमें इंटरेस्टिंगली ये भी हमें देखने की जरूरत है कि एक नए 2 एलिमेंट इसमें आए हैं। मसलन एक जो है अनकमिटेड वोटर्स का जो एलिमेंट है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी में है, जो कि वो वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि जो भी सदारती उम्मीदवार हैं वो एक क्लियर पोजीशन लें इजराइल और फलस्तीन के बारे में। तो वो तकरीबन एक स्टेज पे तो ये ख्याल किया जा रहा था कि तकरीबन 20 to 30% जो है वो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन डिसाइसिव फैसला चाहते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ा से कम हुए, लेकिन फिर भी उनके डीएनसी जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुए उसमें तकरीबन कोई एक अंदाजे के मुताबिक 20% के करीब डेलीगेट्स जो थे जो कि नॉन कमिटेड थे, और वो चाहते थे कि अमेरिका जो है, अमेरिकी जो भी उनके डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं वो इजराइल के बारे में क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट दें। और दूसरा ये कि रिपब्लिकन पार्टी में भी एक क्राइसिस की जैसी सिचुएशन है, क्योंकि तकरीबन अभी भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन एक
پچھلے جو آج سے 2-3 مہینے پہلے جو سرویز تھے تو ان کے مطابق 20 سے 30% ریپبلکن رجسٹرڈ ووٹرز ایسے ہیں جو کہ ریپبلکن کسی کینڈیڈیٹ کو تو ووٹ دینے کو تیار ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ کسی صورت میں ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو اب یہ گروپس ہیں یہ بڑے اہم رول پلے کریں گے اس میں، اور دیکھیں گے کس طرف صورتحال. اچھا عاقل، آپ نے چونکہ غزہ اور فلسطین کی بات کی تو پہلے ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے سنا ہی ہوگا جب کیملا ہیرس نے کل اپنی تقریر میں کیا کہا فلسطین کے بارے میں، تو آئیے پہلے وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں. Let me be clear, October 7. اچھا عاقل، آپ نے سنا کہ کیملا ہیرس نے کیا کہا. انہوں نے بات کی کہ جی سیز فائر ہونی چاہیے، ہاسٹیجز کی بات کی اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارمولیشن تھی فلسطین پہ، غزہ پہ، یہ جو خاص طور پہ مشیگن میں عرب امریکن کمیونٹی ہے جو کہتے ہیں کہ 4 لاکھ کے قریب ہے، کیا مشیگن کے وہ لوگ یا انکمیٹڈ موومنٹ جسے کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس فارمولیشن سے مطمئن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی تو ڈیمانڈ تھی کہ بھئی کلیئرلی آپ آرٹیکولیٹ کریں کہ آرمز ایمبارگو لگانا ہے ہم نے اسرائیل پہ. دیکھیں باسط، یہ تو ان کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، تو میرا خیال میں ان کی جو کنسرنس تھے اس میں کاملا ہیرس نے جو ہے اپنی تقریر میں ان کے کنسرنس کو پارشلی ایڈریس کیا ہے. اب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک امریکی صدارتی امیدوار ہو اور وہ بالکل اسرائیل کے خلاف بولے، اور چونکہ جوئش لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ لابی ہے اور اس کی دونوں پارٹیز میں بڑی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ہے، بہت سارے سینیٹرز اور بہت سارے ہاؤس کے جو ممبرز ہیں وہ جوئش ہیں، تو وہ ان کی اسرائیل کے ساتھ سمپتیز ہیں. تو میرا خیال میں انہوں نے بڑا کاشیسلی پلے کیا ہے، اور میرا خیال میں انہوں نے دونوں جو ہے گروپس ہیں اسرائیلیز اور پرو پیلسٹینین جو ہیں ان کے کنسرنس کو میرا خیال میں مناسب طریقے سے ایڈریس کیا ہے. وہ انہوں نے غزہ میں مظالم کی بھی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد حماس کے ٹیررزم کی بھی بات کی ہے، اور اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کی بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے مسئلے کے حل کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو میرا خیال میں جو عرب ووٹرز ہیں وہ شاید ان کے لیے یہ کافی ہوگا، کیونکہ وہ بھی وہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی کا کتنا انفلوئنس ہے، تو اس کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا. آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آئے گی، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی تو بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں بہت سارے لوگوں نے کفایا پہنا ہوا تھا. آپ امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہیں وہ دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں. آپ ابھی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن جو جہاں پہ ہو رہا تھا اس کے باہر کتنے مظاہرے ہوئے. اسرائیل کے وزیر اعظم جب ابھی ریسنٹلی امریکہ آئے تھے تو ان کے ہوٹل کے بارے میں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. ان کے ہوٹل کی لابی میں میگٹس تک پھینکے گئے، ان کی جو تھی فائر الارمز تک بجائے گئے. تو مطلب کافی سچویشن تبدیل ہوئی ہے، اور میرے خیال میں امریکی جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ میرے خیال میں ان جذبات کو سمجھتے ہیں، اور تبدیلی آئے گی لیکن آہستہ آہستہ آئے گی. آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی جب یہ غزہ کے اس کے اٹیک کے بعد نتن یاہو جو ہے وہ آفیشیل وزٹ پہ امریکہ نہیں آئے ہیں، ان کو کانگریس نے بلایا تو وہ اس کو ایڈریس کرنے آئے ہیں. اسی طرح اگر آپ اوباما کے وقت میں دیکھیں، اس وقت بھی بڑے کلیئرلی اوباما نے نتن یاہو پرائم منسٹر تھے، ان کو کلیئر میسیجز دیے تھے، اور ان کو کئی جگہ پہ ان کو وہ امریکہ میں موجود تھے اور ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت نہیں دی گئی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک کافی بڑی تبدیلی ہے جو کہ اس سے زیادہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات میں، اور اگر یہ حالات اسی طرح جاری رہتے ہیں تو آگے 2 سال بعد دوبارہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، ان میں بھی یہ سچویشن نکلے گی، اور اس میں تو صدارتی عاقل منتہا بھی میری آپ بھی کچھ سوال پوچھا کہ پاکستان کی بالکل میں ان سے یہ پریڈکٹ سب سے پہلے تو کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں پروز اینڈ کونس بتائے، ڈفرینٹ اس کی ڈائمینشنز بتائیں، لیکن میں آپ سے ایک پریڈکشن لینا چاہ رہی ہوں کہ اکارڈنگ ٹو یور ویو پوائنٹ ہو از گوئنگ ٹو ون دس الیکشن؟
نہیں وہ تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ بڑا مشکل ہے، لیکن میری ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ ٹرمپ کسی صورت میں بھی دوبارہ امریکہ کے صدر نہ بنے، کیونکہ وہ غیر ذمہ دار سیاستدان ہیں اور وہ امریکہ جیسے بڑے ملک کی قیادت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، میرا یہ ذات صحیح۔ اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال میں پاکستان کے ساتھ تعلقات دونوں کی صورت میں کوئی خاص بہتری نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہ ٹرمپ کے وقت بھی پاکستان کے گو کے یہاں پہ تو بڑا اس کو اہمیت دی گئی تھی، جیسے ورلڈ کپ فتح کر کے ہمارے وزیر اعظم آئے تھے، لیکن ہمارے تعلقات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی تھی۔ اور اسی طرح بائیڈن کے وقت میں بھی تعلقات میں کافی خرابی آئی تھی۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے ایلیمنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں باسط سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اس بارے میں اپنی رائے دیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈین کمیونٹی جو ہے وہ کتنا اس کا افیکٹو رول ہے اور کتنا بڑا رول ہے۔ اس وقت اگر کملا صدر منتخب ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی والدہ جو تھی انڈین اوریجن کی ہیں، بالکل۔ اور اگر آپ دوسرے ریپبلکن سائڈ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں کہ دو ان کے میجر کینڈیڈیٹ جو تھے ویوک راماسوامی اور یہ نکی ہیلی جو ہے، وہ بڑے میجر کینڈیڈیٹ تھے، اور نکی ہیلی نے تو آخر وقت میں اس ریس کو چھوڑا۔ آپ دیکھیں نکی ہیلی اپنی ریاست کی 2 بار گورنر رہ چکی ہے، بابی جندل کو دیکھیں وہ لوزیانا کا 3 بار گورنر رہ چکا ہے۔ تو انڈین جو ہے وہ جے ڈی وینس کی جو وائف ہے وہ بھی انڈین ہے آگے۔ اور دیکھیں اگر دونوں جیتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے تو انڈین انفلوئنس دونوں میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ کی بیوی جو ہے وہ۔ اور میں اپنے طرف آتا ہوں کہ ہمیں اپنی پاکستانیوں کو دیکھیں، پاکستانی وہاں پہ بڑے ویل آف لوگ ہیں، بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں نے کیا کیا۔ پاکستانیوں نے کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ آپ دیکھیں کہ انڈینز ایسا نہیں کرتے، ان کے اپنی جو ہے مودی کے بارے میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ امریکہ میں کانگریس کے بہت سارے سپورٹرز ہیں، انہوں نے کبھی مودی کے خلاف کانگریس میں کوئی قرارداد منظور کروائی۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے روزانہ کے بیسس پہ مظاہرے، جہاں پہ پاکستانی ڈیلیگیشن جا رہا ہو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہو، پاکستانی ڈیلیگیشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہو، وہ پاکستانی ڈیلیگیشن پاکستانی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں، اور میرا ہیوسٹن میں بڑا مایوس کن ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہاں پہ بھی میں کمیونٹی دیکھی تھی کہ وہ نیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹ لینے کی بجائے پاکستانی پالیٹکس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں۔ بھئی اگر پاکستان میں حالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ پاکستان چھوڑ کر نہ جاتے، آپ لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے کہ اس لیے حالات مشکل تھے، آپ کو معاشی جو ہے طور پہ آگے بڑھنا تھا تو آپ ان جگہوں پہ گئے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن پاکستان کے خلاف اس طرح کے ڈائریکٹ جو ہے ایکشن لینا یہ میرے خیال میں کسی طرح مناسب نہیں، اور ہمیں اس معاملے میں انڈین جو کمیونٹی ہے اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل بہت امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہی۔ ایمبیسڈر محمد عاقل ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستانیوں کو پاکستان کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے پالیٹکس کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مین اسٹریم میں شامل ہوں۔ جب وہ مین اسٹریم میں شامل ہوں گے تب وہ پاکستان کے لیے ایسیٹ بنیں گے۔ جو وہ پاکستان کی پالیٹکس کرتے رہیں گے تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے۔ تو ایمبیسڈر عاقل ندیم نے صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آج میں تھوڑا سا 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں عاقل صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ مرکوریل ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جو 2016 سے لے کر 2020 تک ان کا ٹینیور تھا، کم از کم انہوں نے افغانستان سے وہ نکل گئے، گو کہ ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا کیونکہ ان کی پریزنس سے پاکستان کو بھی پرابلمز ہو رہے تھے۔ دنیا سے ریٹریٹ کیا انہوں نے، گو کہ کچھ ایسے اقدامات کیے، مثال کے طور پر ایران جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس سے وہ وڈرا کر گئے، اس سے پرابلمز کریٹ ہوئے اور آج تک ہیں۔ اسی طرح کلائمیٹ چینج جو ریکارڈ تھا اس سے وہ وڈرا کر گئے، ہیومن رائٹس کونسل سے وہ نکل گئے۔ تو بہت سے انہوں نے ایسے کام کیے جس سے کافی دنیا میں ہلچل مچی۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا، جو میں نے ہی پوچھا اور آپ نے ہی پوچھا کہ کون جیتے گا، آبویسلی بہت کلوز فائٹ ہے۔
پہلا ڈیبیٹ جو ہے دونوں کے درمیان کیملا ہارس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان وہ اگلے ماہ ستمبر میں شاید 15 سپٹمبر کو if I'm not wrong، اس سے ذرا چیزیں واضح ہوں گی، کیونکہ ٹرمپ نے پروپوز کیا تھا 3 ڈیبیٹس ود کیملا ہیرس، لیکن کیملا ہارس ایک ہی ڈیبیٹ پہ فی الحال راضی ہوئی ہیں۔ کیملا ہیرس کا ایشو یہ ہے کہ وہ پالیسی پہ زیادہ گفتگو نہیں کریں، ریٹرک بہت زیادہ ہے، لیکن امیگریشن کا جو ایشو ہے نا وہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ اس پہ بار بار بول رہے ہیں، تو ابھی یو نیور نو۔ لیکن ایک اور فیکٹر جو ٹرمپ کے کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں فیور میں جائے گا، آج جمعے کے دن جو ایف آر کینیڈی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے بھتیجے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑ رہے تھے، لڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی کیمپین ختم کر کے کہنا یہی ہے کہ ٹرمپ کی کینڈیڈیسی کو انڈورس کریں گے، تو جو 3-4% ان کا ووٹ ہے وہ بھی ٹرمپ کو ملے گا۔ تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، اس وقت مومنٹم تو جو ہے وہ کیملا ہارس کی جانب لگ رہا ہے، لیکن 6-7 جس طرح امبیسڈر عاقل ندیم نے کہا 6-7 ہی سوئنگ اسٹیٹس ہیں یا بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، اس سے مشیگن ویری امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ پینسلوینیا ہے، اس کے 19 ووٹس ہیں، 19 اور 270 ووٹ چاہیے کینڈیڈیٹ کو جیتنے کے لیے، تو اب اگر آپ میپ تو 270 ووٹ چاہیے، اور اس میں مشیگن، نیواڈا، نارتھ کیرولینا، جارجیا، وسکانسن اور 1-2 اور اسٹیٹس ہیں جو کہ کروشل ہیں، کرٹیکل ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے۔ اب پچھلے دفعے جو الیکشن ہوا تھا 2020 میں، اس میں بڑا کلوز مارجن تھا ان اسٹیٹس میں، تھاؤزنڈس سے جیت ہوئی، تو اگر لیٹس سے مشیگن جو ہے عرب امریکنز کیملا ہیرس کو ووٹ نہیں دیتے، وہ خوش نہیں ہیں جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے غزہ میں، تو وہ شاید وہاں مشیگن بھی ہار جائیں، اور اگر مشیگن اور پینسلوینیا ہار جاتی ہیں کیملا ہیرس تو پھر تو کوئی امید نہیں ہے، پھر تو ہار بن ہی جائے گی۔ تو یہ 5-6 یا 7 اسٹیٹس ہیں، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس انہیں کہتے ہیں، یہ کرٹیکل ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے، اور یہی ڈٹرمن کریں گی کہ ریزلٹ کون، وہ ریزلٹ تو ہو جائیں گے ڈٹرمن، کون امریکہ کا اگلا صدر بنے گا۔ پاکستان کے لیے بھی تو کوئی ہوپ نہیں رہی نا؟ پاکستان کے لیے خیر ہمارے تعلقات اس طرح ہی چلتے رہیں گے، اسی طرح چلتے رہیں گے، وہ اگلے کسی سیکشن میں انشاءاللہ شو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، بات کریں گے مزید مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس پر، لیکن اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود